नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड नशर कर दी गई है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो नाज़रीन, आप बात करते हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कामयार की दादी बीमार हो जाती है और सारी रात आयरा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। आयरा उसे सूप बनाकर पिलाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है कि आयरा, तुम वाकई में बहुत अच्छी हो और तुम मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। वहाँ पर कामयार भी आ जाता है और वो कहता है कि दादी जान, आपकी तबीयत कैसी है? तो वो कहती है कि बस मैं ऐसे ही हूँ। तो आयरा उसे बताती है, वो कहती है कि आज चेकअप करने के लिए दादी जान को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। कामयार जब ये बात सुनता है तो वह हैरान और परेशान रह जाता है। वो अपनी दादी से पूछता है कि दादी अम्मी, आप बताएं कि आप जाएंगी डॉक्टर के पास? तो वो कहती हैं कि अगर आयरा कहती है तो फिर मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। कामयार कहता है कि आयरा, क्या दादी जान को ले जाने की ज़रूरत है? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, दादी जान को डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। इस वक्त सारे क्लिनिक तो बंद होंगे तो बाबा का क्लिनिक तो खुला होगा, लेकिन तो कामयार कहता है कि लेकिन क्या, हम वहीं पर चले जाते हैं और दादी अम्मी का चेकअप करवा लेते हैं। कामयार अपनी दादी से कहता है कि दादी अम्मी क्या हुआ? तो उसकी दादी कहती है कि वाकई में तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की मिली है। आयरा वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। सारी रात वो जागती रही और मेरा ख्याल रखती रही। ऐसी बीवी तो किसी किसी को नसीब होती है। तुम आयरा के साथ अच्छा सलूक किया करो, वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो कामयार कहता है कि जी दादी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी दादी कहती है कि बेटा, वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। वो अपना घर बार सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई है और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हें चाहिए कि तुम हमेशा उसका साथ दो और उसे भी तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। कामयार कहता है कि जी दादी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आइंदा मैं ये बात का ख्याल रखूँगा। उसकी दादी कहती है कि चलो अब मैं चेकअप के लिए तुम्हारे साथ चलती हूँ। चेकअप के लिए कामयार लेकर जा रहा होता है दादी को, तो आयरा कहती है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं डैड अब कैसा रिएक्शन करेंगे हमें देखकर। वो तो मुझे देखना ही नहीं चाहते और जब अचानक हम वहाँ पर जाएंगे तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। कामयार कहता है कि आयरा, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। अब तो और कोई क्लिनिक भी नहीं खुला होगा और तुम तो जानती हो ना कि दादी जान की कंडीशन क्या है और इस तरह किसी और डॉक्टर के पास मैं नहीं लेकर जा सकता। और तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। तो उसकी दादी कहती है कि नहीं, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। तुम लोग मुझे घर ले जाओ, आपस में लड़ो नहीं। तो आयरा कहती है कि नहीं, मैं लड़ नहीं रही, कोई बात नहीं, हम डैड के ही क्लिनिक में जाते हैं। कामयार कहता है कि चलो ठीक है, तुम ऐसा करो कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम लोग अंदर चले जाना। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आप देखेंगे कि जब वो लोग क्लिनिक में पहुंच जाते हैं, जब आयरा का बाप सुनता है कि वो आयरा उसके क्लिनिक में आई हुई है तो वह हैरान और परेशान हो जाता है आयरा को देखकर। वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, तो फिर यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? आयरा कहती है, दरअसल हम दादी का चेकअप करवाने के लिए आए हैं। इन्हें बुखार है और इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि तुम भी तो एक डॉक्टर हो, तुम भी तो इनका चेकअप कर सकती थी। आयरा कहती है कि नहीं, मैंने इनका बीपी वगैरह तो नहीं चेक किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं इन्हें आपके पास ले आऊँ। तो वो कहता है कि और भी बहुत से क्लिनिक थे, तुम लोग वहाँ ले जाते हैं। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों लेकर आ गए हो?
آئرہ کی دادی سمجھانے کی وہ کوشش کرتی ہے، وہ کہتی ہے دیکھیں آپ غصہ اتنا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو آئرہ کا باپ کہتا ہے کہ سارے رشتے ناتے میں نے اس سے ختم کر دیے تھے، تو پھر یہ آج میرے سامنے کیوں کھڑی ہیں؟ مہربانی ہوگی کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ آئرہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ رو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آئرہ کی دادی کہتی ہے کہ بھائی صاحب دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس طرح کیوں آئرہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ آخر وہ آپ کی بیٹی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، آپ لوگ اس سے دور رہیے تو اچھا ہوگا۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ ایک تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے اور اوپر سے اسے بیٹی ہونے سے انکار بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کا کیا سلوک ہے؟ آئرہ کے باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو باتیں یاد کرتا ہے آئرہ کی اور کامیار کی جب بدتمیزی یاد کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ آئرہ کو اپنے کلینک سے نکال دیتا ہے۔ آئرہ کی دادی جب دیکھتی ہے کہ آئرہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ اس کا باپ اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے، اس نے تو ہم لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ جب آئرہ باہر آ جاتی ہے اور کامیار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے آئرہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ آئرہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی تو وہ کامیار سمجھ جاتا ہے کہ ضرور دادی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دادی تو ٹھیک ہیں، لیکن آئرہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی۔ کامیار کہتا ہے کہ آخر بات کیا ہوئی ہے کہ آئرہ اس طرح کا میرے ساتھ سلوک کر رہی ہے؟ کیا ہوا ہے کہ آئرہ مجھے بتا نہیں رہی؟ وہ کہتا ہے کہ شاید اس کا باپ اس سے ناراض تھا، اس لیے اس نے کوئی بات کی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئرہ میری وجہ سے اپنا گھر بار اور باپ چھوڑ کر آئی ہے، لیکن میں بھی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ اسے آئرہ پر ترس آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ کامیار جب کمرے میں جاتا ہے اور وہ جا کر اچانک جب اپنی دادی کو دیکھتا ہے تو آئرہ کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور آئرہ کا باپ کہتا ہے کہ بہت زیادہ بری بات ہے اس طرح بغیر نوک کیے کسی کے کمرے میں گھس جانا۔ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے کہ دروازہ نوک کر کے کسی کے کمرے میں آیا جاتا ہے؟ کامیار کہتا ہے کہ اچانک جب آئرہ یہاں سے گئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ شاید میری دادی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کس بات کا غرور ہے، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ چلو اپنی دادی جان کو یہاں سے لو اور چلتے بنو۔ کامیار کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دادی جان آپ بھی یہاں سے چلیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے گھر والے سبھی اس طرح کے ہیں، یہ تو ان کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ آئرہ کے باپ سے بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے تو آئرہ کا باپ کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں سے جانا پڑے۔ آئرہ کا باپ سوچتا ہے کہ یہ واقعی میں بدتمیز ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آئرہ اس طرح کے شخص کو پسند کرے گی جو اس کے باپ کی قدر ہی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے باپ کو پسند ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کامیار کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں کامیار آ کر آئرہ کو بتاتا ہے کہ آئرہ دراصل میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کامیار کہتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کچھ مس بیہیو کیا ہے۔ آئرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور میں بھی بول گیا کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئرہ کہتی ہے ان کا میرے ساتھ جو بھی سلوک ہے یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو میرے باپ سے بدتمیزی کرنے والے؟ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو کامیار کہتا ہے کہ سوری کہہ تو رہا ہوں، بس میں بہت زیادہ غصے میں تھا اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔
آئرہ کہتی ہے کہ تمہیں ذرا سا لحاظ نہیں ہے، تم تو جانتے ہو کہ ڈیڈ پہلے ہی مجھ سے کتنے زیادہ خفا ہیں کہ میں نے تم سے شادی کر لی، تم اب بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اب تو ڈیڈ مجھ سے اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ کامیار اور اس کی دادی جب گھر آ جاتے ہیں تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کامیار تم میڈیسن لے کر آ گئے ہو، تمہاری دادی کا چیک اپ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کامیار کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ میڈیسن وغیرہ دے دی ہیں اور ان سے آرام آ جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اماں جان، اگر آپ کی طبیعت ذرا سی بھی خراب ہوتی ہے تو آپ مجھے کہہ دیا کریں، میں آپ کو لے جایا کروں گی۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے لے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئرہ مجھے لے جاتی ہے۔ تو کامیار کی ماں کہتی ہے کہ آئرہ آپ کو لے کر گئی تھی، لیکن آئرہ اس وقت ہے کہاں؟ اس کی دادی کہتی ہے کہ وہ نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اسے میری بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، ساری رات وہ جاگتی رہی ہے اور میری خدمت کرتی رہی ہے، کسی کو بھی اس طرح کا موقع نہیں ملتا جو کہ اس نے مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا ہے اور بہت زیادہ میری خدمت کی ہے، کوئی بھی اس طرح خدمت نہیں کر سکتا جس طرح میری خدمت آئرہ نے کی ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا واقعی میں آئرہ نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے؟ تو اس کی دادی کہتی ہے کہ ہاں، آئرہ نے میری واقعی میں بہت زیادہ خدمت کی ہے، اسے میری بہت زیادہ فکر ہے۔ تو ناظرین، دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ کامیار جب اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کامیار، تم بتاؤ آئرہ کے ساتھ تمہارا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ آئرہ نے تمہیں ایسی کیا بات کی ہے کہ تم اس طرح اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہو؟ کامیار کہتا ہے کہ آئرہ میری بیوی ہے اور ہم دونوں کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے ہم آپس میں ہی مکمل کر لیں گے، ہم آپس میں ہی وہ معاملات ہینڈل کر لیں گے جو بھی ہمارے درمیان ہوں گے، ہم کسی تیسرے کو اس میں نہیں لے کر آئیں گے اور نہ ہی ہم تیسرے کو اس میں انوالو کریں گے، ہم آپس میں ہی اپنے سارے معاملات کریں گے۔ آئرہ آ جائے گی، وہ ہاسپٹل گئی ہے اور وہ واپسی پر میرے ساتھ ہی آئے گی۔ کامیار کی ماں حیران و پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ تو کافی بدل گیا ہے آئرہ کو لے کر۔ آئرہ جب اپنی دوست کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا آئرہ، تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ آئرہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو وہ اسے ساری صورتحال بتاتی ہے کہ اس طرح میں دادی جان کو لے کر گئی تھی اور اس طرح میرے ڈیڈ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو جانتی تھی کہ یہ سب ہوگا، تمہیں اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ سب تو ہونا ہی تھا، تم پتہ ہے کہ انکل کی ناراضگی بھی جائز ہے، تمہیں پتہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو آئرہ کہتی ہے کہ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تم انکل کے پاس کیوں گئی؟ تم تو جانتی ہو کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ ناراض ہیں اور اوپر سے تم دادی جان کو وہاں پر لے کر چلی گئی تو شاید انہیں اچھا نہیں لگا۔ آئرہ کہتی ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتے، میں ان کی بیٹی ہوں لیکن وہ مجھے بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں، تو تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ آئرہ کہتی ہے کہ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن میں کیا کروں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کامیار کی شادی پہلے بھی تو ڈیڈ مجھ سے کروانا چاہتے تھے، لیکن اب یہ ڈیڈ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اب انہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، لیکن انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ ہاں، تم واقعی میں ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن ڈیڈ کو غصہ آ گیا ہے۔ تو دوستوں، دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ کامیار اپنی دادی کے پاس آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ دادی جان، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟
اس کی دادی کہتی ہے کہ ہاں میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم آئرہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ آئرہ نے جو بھی کیا بیٹا وہ اس کی مرضی تھی، اور جو صورتحال اس وقت تھی شاید اس طرح ہی اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن تم اب اپنے انداز کو بدلو۔ تمہیں آئرہ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تمہیں آئرہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور تمہیں پتہ ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہارے لیے آ گئی ہے۔ اب اس کے پاس گھر جانے کا دوبارہ راستہ بھی نہیں ہے۔ تم اس کے لیے اپنا دل صاف کر دو۔ جو ہو چکا ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ پرانی باتیں یاد کر کے نئی زندگی برباد نہیں کی جاتی، پرانی باتوں کو بھول کر ہی نئی زندگی کی شروعات کی جاتی ہے۔ کامیار کہتا ہے کہ جی دادی جان، میں کوشش تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آئرہ کو خوش رکھ سکوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ جس طرح میری توہین ہوئی ہے اسی طرح میں بھی اس سے بدلہ لوں۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تم جاؤ اور جا کر اسے لے کر آؤ۔ تمہیں پتہ ہے کہ اگر تم اسے نہیں لینے جاؤ گے تو وہ وہاں کہاں پہ جائے گی، کیونکہ اب تو اس کے باپ کا گھر بھی اس کا نہیں رہا، تو وہ کہاں جائے گی، اس لیے تم جا کر اسے لے کر آؤ۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ خاور اچانک سے آئرہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آئرہ جب اسے دیکھتی ہے تو وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے، تو خاور کہتا ہے کہ کیا سین ہے۔ تو آئرہ اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خاور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، تم مجھے صحیح سے بتاؤ کہ تم میرے ہاسپٹل میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو اور کس مقصد سے آئے ہو۔ خاور کہتا ہے کہ میں کسی مقصد سے نہیں آیا، بلکہ میری موم کی طبیعت واقعی میں بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور میں ان کے پاس ہوں، اس لیے تم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو آئرہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا واقعی میں آنٹی کی طبیعت خراب ہے۔ خاور کہتا ہے کہ جی موم کی طبیعت خراب ہے۔ کامیار آئرہ کو لینے کے لیے آ جاتا ہے، تو آئرہ اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے لینے کے لیے نہ آنا، تو پھر تم مجھے لینے کے لیے کیوں آ گئی ہو؟ میں گھر نہیں جانا چاہتی اور تم مجھے لینے کیوں آئے ہو؟ کامیار کہتا ہے کہ دادی نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں لے کر آؤں، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا اور نہ ہی میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ کامیار کہتا ہے کہ اگر تم گھر نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی، کیونکہ اپنے ڈیڈ کے گھر تو تم اب جا نہیں سکتی، تو پھر تم کہاں جا سکتی ہو، اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ آ جاؤ اور گھر چلو، یہاں پر تم کہاں رہو گی۔ آئرہ کہتی ہے کہ میں کہیں پر بھی رہ لوں گی، لیکن اب میں گھر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو کامیار کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن مجھے تب بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تم مجھے معاف کر دو اور چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ آئرہ کہتی ہے کہ تم نے جو بھی کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، اب ڈیڈ کو اور زیادہ غصہ آ گیا ہوگا، وہ پہلے ہی تمہارے ساتھ مجھے برداشت نہیں کر سکتے اور اب تو مزید نہیں کر سکیں گے، تم نے جو بھی کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ کامیار کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے بھول ہو گئی ہے، لیکن میں تم سے معافی تو مانگ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے میرے ساتھ یہ سب ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو اب ہم لوگ گھر چلتے ہیں، دادی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آئرہ کا باپ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، وہ آئرہ کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا ہوا ہے، آپ بہت زیادہ کیوں سوچ رہے ہیں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آج آئرہ اپنی دادی کے چیک اپ کے لیے آئی تھی اور کامیار بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس نے مجھ سے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئرہ نے اسے پسند کیسے کر لیا ہے، وہ تو بڑا ہی سر پھرا لڑکا ہے اور مجھ سے اتنی بدتمیزی سے پیش آیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئرہ نے اسے پسند کیوں کیا ہے۔
کبھی تو اسے سمجھ آئے گی، لیکن اسے کبھی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ مجھے تو آئرہ کو لے کر پریشانی ہو رہی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ واقعی میں مجھے خود اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اسے کیا ضرورت پڑی تھی وہاں پر آنے کی اور آپ سے یوں بدتمیزی کرنے کی۔ آپ تو پہلے ہی ان لوگوں سے بہت خفا ہیں اور اسے وہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو آئرہ کا باپ کہتا ہے کہ ہاں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر اسے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ جان بوجھ کر وہاں پر آیا تاکہ مجھے غصہ دلا سکے اور آئرہ کے خلاف کر سکے۔ اس لڑکے کو ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ کس طرح بات کی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے۔ تو آئرہ کی ماں کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے، ویسے بھی اب آئرہ کون سا ہمارے گھر میں آتی ہیں۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آئرہ کی ماں بیٹھی ہوتی ہے تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں آئرہ آپی سے ملنے۔ تو اس کی ماں حیران و پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم جانتے ہو نا رات کو تمہارے ابو بہت زیادہ خفا ہو رہے تھے کیونکہ کامیار نے ان سے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے اور انہیں بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں تو اپنی بہن سے ناراض ہوں اور میں تو ان سے بہت زیادہ اداس ہوں، اس لیے میں تو ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو جانا ہے آپ لوگ جائیے، نہیں جانا نہ جائیے، لیکن ڈیڈ کی ناراضگی آپی کے ساتھ ہے، لیکن میں تو آپی سے ملنے کے لیے جاؤں گا کیونکہ میں تو ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، اور آخر انہوں نے کیا ہی کیا ہے جو آپ لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس کی ماں اسے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پہلے ہی تمہارے ابو تمہاری آپی سے ناراض ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر تم سے بھی ناراض ہو جائیں، اس لیے جو بھی کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہاں میں نے سوچ لیا ہے، اب میں ضرور آپی سے ملنے کے لیے جاؤں گا کیونکہ میں آپی سے زیادہ دیر ملے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں جا کر آپی سے مل کر آؤں گا۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ کامیار آئرہ سے کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں باتیں کر رہی ہو؟ تو آئرہ کہتی ہے کہ تم اب بھی دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہو، تمہیں ذرا سا لحاظ نہیں ہے کہ ان دوستوں کی وجہ سے کیا کچھ ہو گیا ہے، پھر بھی تم ان دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہو، اور جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے وہ بھی تمہارے آس پاس ہی کہیں پر ہوتی ہیں۔ کامیار کہتا ہے کہ میں تمہارے کہنے سے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اور تم کیا کہتی ہو کہ میں تمہارے کہنے سے آفس جانا شروع کر دوں؟ تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیوں گا۔ آئرہ کہتی ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ذرا سا لحاظ ہے کہ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تم سے شادی کی ہے اور تم اب مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ کامیار کہتا ہے کہ تم نے خود مجھ سے شادی کی ہے، میں نے تمہیں شادی کرنے کے لیے فورس نہیں کیا تھا، اور اگر تم نے مجھ سے شادی کر لی ہے یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ آئرہ کہتی ہے کہ کامیار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں ذرا سا بھی لحاظ ہے کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو؟ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو تم مجھے چھوڑ دو، میں کہیں نہ کہیں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ کامیار کہتا ہے کہ میں اس لیے رشتہ نبھا رہا ہوں کہ اب تو تم کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ آئرہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں، تم مجبوری کے طور پر مجھ سے رشتہ نبھا رہے ہو۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آئرہ کا بھائی اسے ملنے کے لیے آ جاتا ہے، تو آئرہ اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنے بھائی کو دیکھ کر۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، تمہارا دل کیسے کیا مجھ سے ملنے کے لیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آپی مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اس لیے میں آپ سے ملنے کے لیے آ گیا۔ آئرہ کہتی ہے کہ جب وہاں پر تھی تب تو بہت زیادہ لڑتے تھے، اور اب تمہیں میری کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اب لڑنے کو بھی کوئی نہیں ملتا، اور نہ کوئی باتیں کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ میں کسی کو چھوڑنے جاتا ہوں اور نہ لینے جاتا ہوں۔
اب تو میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ تو آئرہ کہتی ہے کہ تمہاری زندگی تو آسان ہو گئی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں آپی، میں تو بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی بات کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، اور امی ابو تو ہر وقت آپ کی وجہ سے ہی جھگڑتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی باتیں کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت پریشان سے رہتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، میرا تو دل ہی نہیں لگتا گھر میں، اس لیے میں نے کہا میں اپنی آپی سے مل کر آتا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے کہ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا جو تم مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے، میں بھی تم لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتی ہوں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ہاں امی مجھے منع کر رہی تھی کہ میں آپ سے ملنے کے لیے نہ آؤں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ملنے کے لیے جاؤں گا، کیونکہ مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں اور امی ابو ہوتے ہیں، اور آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ آئرہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی کو تو میری یاد آ گئی ہے، لیکن ڈیڈ کو ابھی تک بھی میری یاد نہیں آئی۔ پتہ نہیں ان کا دل اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، کیوں وہ مجھے اپنی بیٹی ماننے سے ہی انکار کرنے لگ گئے ہیں، اور اوپر سے کامیار نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ تو ناقابل برداشت ہے۔ کامیار کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈیڈ پہلے ہی کامیار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور جب کامیار نے یہ قدم اٹھایا ہے تو ڈیڈ کو تو اور زیادہ غصہ آ گیا ہوگا۔ کامیار کو اپنے غصے پر کنٹرول پانا چاہیے تھا اور ڈیڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کامیار کی دادی بیمار ہو جاتی ہے اور ساری رات آئرہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ آئرہ اسے سوپ بنا کر پلاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئرہ تم واقعی میں بہت اچھی ہو اور تم میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہو۔ وہاں پر کامیار بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دادی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس میں ایسے ہی ہوں۔ تو آئرہ اسے بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آج چیک اپ کرنے کے لیے دادی جان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ کامیار جب یہ بات سنتا ہے تو وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ وہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ دادی امی آپ بتائیں کہ آپ جائیں گی ڈاکٹر کے پاس؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر آئرہ کہتی ہے تو پھر میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ چیک اپ کے لیے کامیار لے کر جا رہا ہوتا ہے دادی کو، تو آئرہ کہتی ہے کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں ڈیڈ اب کیسا ری ایکشن کریں گے ہمیں دیکھ کر، وہ تو مجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور جب اچانک ہم وہاں پر جائیں گے تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ کامیار کہتا ہے کہ آئرہ یہ بات تمہیں پہلے بتانی چاہیے تھی، اب تو اور کوئی کلینک بھی نہیں کھلا ہوگا، اور تم تو جانتی ہو نا کہ دادی جان کی کنڈیشن کیا ہے، اور اس طرح کسی اور ڈاکٹر کے پاس میں نہیں لے کر جا سکتا، تمہیں پہلے بتا دینا چاہیے تھا۔ تو اس کی دادی کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کہیں پر بھی نہیں جانا، تم لوگ مجھے گھر لے جاؤ، آپس میں لڑو نہیں۔ تو آئرہ کہتی ہے کہ نہیں، میں لڑ نہیں رہی، کوئی بات نہیں، ہم ڈیڈ کے ہی کلینک میں جاتے ہیں۔ جب آئرہ باہر آ جاتی ہے اور کامیار اس سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے آئرہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ آئرہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی، تو کامیار سمجھ جاتا ہے کہ ضرور دادی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دادی تو ٹھیک ہیں، لیکن آئرہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتی۔ کامیار کہتا ہے کہ آخر بات کیا ہوئی ہے کہ آئرہ اس طرح کا میرے ساتھ سلوک کر رہی ہے، کیا ہوا ہے کہ آئرہ مجھے بتا نہیں رہی؟ وہ کہتا ہے کہ شاید اس کا باپ اس سے ناراض تھا، اس لیے اس نے کوئی بات کی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئرہ میری وجہ سے اپنا گھر بار اور باپ چھوڑ کر آئی ہے، لیکن میں بھی تو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا۔ اسے آئرہ پر ترس آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ کامیار جب کمرے میں جاتا ہے اور وہ جا کر اچانک جب اپنی دادی کو دیکھتا ہے تو آئرہ کے باپ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔
اور آئرہ کا باپ کہتا ہے کہ بہت زیادہ بری بات ہے اس طرح بغیر نوک کیے کسی کے کمرے میں گھس جانا۔ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے کہ دروازہ نوک کر کے کسی کے کمرے میں آیا جاتا ہے؟ کامیار کہتا ہے کہ اچانک جب آئرہ یہاں سے گئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ شاید میری دادی کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کس بات کا غرور ہے، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ چلو اپنی دادی جان کو یہاں سے لو اور چلتے بنو۔ کامیار کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دادی جان آپ بھی یہاں سے چلیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے گھر والے سب ہی اس طرح کے ہیں، یہ تو ان کی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ آئرہ کے باپ سے بدتمیزی کرنے لگ جاتا ہے تو آئرہ کا باپ کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، یہ نہ ہو کہ مجھے یہاں سے جانا پڑے۔ آئرہ کا باپ سوچتا ہے کہ یہ واقعی میں بدتمیز ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آئرہ اس طرح کے شخص کو پسند کرے گی جو اس کے باپ کی قدر ہی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے باپ کو پسند ہے۔ وہ کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کامیار کو بھی بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ راستے میں کامیار آ کر آئرہ کو بتاتا ہے کہ آئرہ دراصل میں تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کامیار کہتا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کچھ مس بیہیو کیا ہے۔ آئرہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو کہتا ہے کہ وہ بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور میں بھی بول گیا کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئرہ کہتی ہے ان کا میرے ساتھ جو بھی سلوک ہے یہ ہم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو میرے باپ سے بدتمیزی کرنے والے؟ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو کامیار کہتا ہے کہ سوری کہہ تو رہا ہوں، بس میں بہت زیادہ غصے میں تھا اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ آئرہ کہتی ہے کہ تمہیں ذرا سا لحاظ نہیں ہے، تم تو جانتے ہو کہ ڈیڈ پہلے ہی مجھ سے کتنے زیادہ خفا ہیں کہ میں نے تم سے شادی کر لی، تم اب بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ کامیار اور اس کی دادی جب گھر آ جاتے ہیں تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کامیار تم میڈیسن لے کر آ گئے ہو، تمہاری دادی کا چیک اپ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ کامیار کہتا ہے کہ انہوں نے کچھ میڈیسن وغیرہ دے دی ہیں اور ان سے آرام آ جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اماں جان اگر آپ کی طبیعت ذرا سی بھی خراب ہوتی ہے تو آپ مجھے کہہ دیا کریں، میں آپ کو لے جایا کروں گی۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے لے جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آئرہ مجھے لے جاتی ہے۔ تو کامیار کی ماں کہتی ہے کہ آئرہ آپ کو لے کر گئی تھی لیکن آئرہ اس وقت ہے کہاں؟ اس کی دادی کہتی ہے کہ وہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن اسے میری بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، ساری رات وہ جاگتی رہی ہے اور میری خدمت کرتی رہی ہے، کسی کو بھی اس طرح کا موقع نہیں ملتا جو کہ اس نے مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا ہے اور بہت زیادہ میری خدمت کی ہے، کوئی بھی اس طرح خدمت نہیں کر سکتا جس طرح میری خدمت آئرہ نے کی ہے۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا واقعی میں آئرہ نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے؟ تو اس کی دادی کہتی ہے کہ ہاں، آئرہ نے میری واقعی میں بہت زیادہ خدمت کی ہے، اسے میری بہت زیادہ فکر ہے۔ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ کامیار جب اپنی ماں کے پاس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کامیار تم بتاؤ آئرہ کے ساتھ تمہارا کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ آئرہ نے تمہیں ایسی کیا بات کی ہے کہ تم اس طرح اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہو؟ کامیار کہتا ہے کہ آئرہ میری بیوی ہے اور ہم دونوں کے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے ہم آپس میں ہی مکمل کر لیں گے۔
آئرہ جب اپنی دوست کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیا ہوا آئرہ، تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ آئرہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو وہ اسے ساری صورتحال بتاتی ہے کہ اس طرح میں دادی جان کو لے کر گئی تھی اور اس طرح میرے ڈیڈ نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تم تو جانتی تھی کہ یہ سب ہوگا، تمہیں اس کے لیے پہلے سے تیار رہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ تم پتہ ہے کہ انکل کی ناراضگی بھی جائز ہے، تمہیں پتہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو آئرہ کہتی ہے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہیں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، تم انکل کے پاس کیوں گئی؟ تم تو جانتی ہو کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ ناراض ہیں، اور اوپر سے تم دادی جان کو وہاں پر لے کر چلی گئی تو شاید انہیں اچھا نہیں لگا۔ آئرہ کہتی ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتے، میں ان کی بیٹی ہوں لیکن وہ مجھے بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں، تو تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کیا کروں؟ تو ناظرین دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ خاور اچانک سے آئرہ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آئرہ جب اسے دیکھتی ہے تو وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ تو خاور کہتا ہے کہ کیا سین ہے؟ تو آئرہ اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خاور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے صحیح سے بتاؤ کہ تم میرے ہاسپٹل میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو اور کس مقصد سے آئے ہو؟ خاور کہتا ہے کہ میں کسی مقصد سے نہیں آیا، بلکہ میری موم کی طبیعت واقعی میں بہت زیادہ خراب ہے، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور میں ان کے پاس ہوں، اس لیے تم سے ملاقات ہو گئی ہے۔ تو آئرہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیا واقعی میں آنٹی کی طبیعت خراب ہے؟ خاور کہتا ہے کہ جی موم کی طبیعت خراب ہے۔ کامیار آئرہ کو لینے کے لیے آ جاتا ہے تو آئرہ اسے دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے لینے کے لیے نہ آنا، تو پھر تم مجھے لینے کے لیے کیوں آ گئی ہو؟ میں گھر نہیں جانا چاہتی اور تم مجھے لینے کیوں آئے ہو؟ کامیار کہتا ہے کہ دادی نے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں لے کر آؤں، اس لیے میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا اور نہ ہی میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ کامیار کہتا ہے کہ اگر تم گھر نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟ کیونکہ اپنے ڈیڈ کے گھر تو تم اب جا نہیں سکتی، تو پھر تم کہاں جا سکتی ہو؟ اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ آ جاؤ اور گھر چلو، یہاں پر تم کہاں رہو گی؟ آئرہ کہتی ہے کہ میں کہیں پر بھی رہ لوں گی لیکن اب میں گھر نہیں جاؤں گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تو کامیار کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہارے ڈیڈ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن مجھے تب بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تم مجھے معاف کر دو اور چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ آئرہ کہتی ہے کہ تم نے جو بھی کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا، اب ڈیڈ کو اور زیادہ غصہ آ گیا ہوگا، وہ پہلے ہی تمہارے ساتھ مجھے برداشت نہیں کر سکتے اور اب تو مزید نہیں کر سکیں گے، تم نے جو بھی کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا۔ کامیار کہتا ہے کہ ہاں مجھ سے بھول ہو گئی ہے لیکن میں تم سے معافی تو مانگ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے میرے ساتھ یہ سب ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چلو اب ہم لوگ گھر چلتے ہیں، دادی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آئرہ کامیار کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔